अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। खुफिया एजेंसियों और एग्जीक्यूटिव के एहलकारों के दबाव और धमकियों से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया है। अब से कुछ देर पहले ज़राए से खबर सामने आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दिन 2 बजे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात करेंगे, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद होंगे। इससे पहले आज अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, जिसकी तफसीलात से उन्होंने वज़ीर आज़म को आगाह किया है, जिसके बाद ये पेशरफ सामने आई है। आम बात यह है कि इस मामले पर मुल्क की बड़ी वकला तंजीमें जजिस के साथ खड़ी हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। साथ ही अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चलाने का इंदिया भी दे रही हैं, जबकि आज खुद सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर गौर करने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज समेत तमाम जजेस शरीक हुए हैं। फुल कोर्ट मीटिंग का एलामिया अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन ज़राए से खबर सामने आई है कि फुल कोर्ट इजलास में जजेस ने खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया और ये इजलास तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा। सिर्फ यही नहीं, मुल्क भर की वकला तंजीमों का भी इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने एलामिया में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार जजिस के खत में जिक्र किए गए वाक़यात पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करती है। जजिस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंक्वायरी और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। पंजाब बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। साथ ही सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने हंगामी इजलास में मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजिस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। साथ ही बलूचिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अज खुद नोटिस लें, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल फौरी तौर पर वकला कॉन्फ्रेंस तलब करके आइंदा कलाए अमल तय करे। इसके अलावा कुछ देर पहले पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने एलामिये में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजिस पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर तहकीकात का मुतालबा किया है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जजिस के खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। जब तक वहाँ से कोई लाए अमल इख्तियार नहीं किया जाता या वहाँ से इसका कोई जवाब नहीं आता, बतौर हुकूमती नुमाइंदा इस पर तबसरा करना फ़िलहाल मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि वो खत चीफ जस्टिस को लिखा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जब तक वहाँ से कोई लाहे अमल इख्तियार नहीं किया जाता या वहाँ से उसका कोई जवाब नहीं आता, मेरा ख्याल है बतौर हुकूमती नुमाइंदे के उस पर तबसरा करना जो है वो फ़िलहाल मुनासिब नहीं होगा। और एक इदारे के जजेस ने दूसरे अपने चीफ जस्टिस उनका हेड है उनको एक खत लिखा है, तो हम इसका ऑब्वियसली अब वेट करेंगे कि क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तो इस मामले पर बतौर हुकूमती नुमाइंदा तबसरा करने से गुरेज किया, लेकिन उन्हीं की जमात के रहनुमा और नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खत लिखने वाले जजिस को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। दिनों से हम सुन रहे हैं कि जी 9 मई के मामलात जो हैं वो आने वाले हैं, जिनको सजाएं होने वाली हैं, वो सजाएं सुनाई जाने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, आजकल में उसकी समाअत जारी है। लेकिन उस मौके पे आके ये कहना जी कि एजेंसियां दखील हो रही हैं या इंतजामिया दखील हो रही है, जैसे आज ये दखील हुई हो, ऐसे नहीं है। ये इस मौके पे एक पॉलिटिकल नैरेटिव अदालत के अंदर से बनाने की कोशिश की गई है। इन 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का जो रवैया और तर्ज अमल है, और ये शिकायत किससे कर रहे हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। वो कहाँ से फोरम आ गया इंतजामिया के या किसी एजेंसी का नोटिस लेने वाला? वो तो फोरम है आपकी पकड़ करने वाला। वो आपकी गिरफ्त कर सकता है कि आपने वक्त पे क्यों नहीं बताया, जब आपके घर से कैमरे निकले क्यों नहीं बताया आपने, किसी पे तशद्दुद हुआ क्यों नहीं बताया आपने। जब शौकत अजीज ने ये कहा था तो उस वक्त ऐसा नहीं हो रहा था। आपकी राय क्या थी इन 6 जजों की? चले 6 इनमें से नहीं थे, लेकिन जो सबसे सीनियर थे यानी साहब, वो उस वक्त भी मौजूद थे। आज वो उस पोजीशन में है जिस पोजीशन में शौकत अजीज सिद्दीकी थे, सबसे सीनियर जज है। वो क्यों नहीं बोले उस वक्त? उन्होंने क्यों वो केसेस ले लिए? उन्होंने क्यों जमानत नहीं होने दी? उन्होंने क्यों 2 साल की मेहनत बचाई? और आज वो कह रहे हैं जी कि एजेंसियां असरअंदाज होती हैं। तहकीक यहीं से शुरू होने चाहिए, इन्हीं 6 बंदों से होनी चाहिए कि जिस दिन कैमरा तुम्हारे घर से निकला, आपने क्यों नहीं अगले दिन उस बंदे को बुला लिया? आप एक एहलकार की, कर्नल की या मेजर की शिकायत कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, आपने क्यों नहीं अगले दिन उसे अपनी अदालत के कटहरे में खड़ा कर लिया? यू आर द अथॉरिटी, आपको सजा देनी थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं देनी होगी। आपने अपने फराइज से कोताही की है, आज आप सियासत करना शुरू कर दिया। अहम बात यह है कि जिस वक्त जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी एजेंसियों के हवाले से ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे थे, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ उन पर सवालात उठा रहे थे, उन पर तनकीद कर रहे थे और जनरल फैज़ हमीद की तारीफ़ें कर रहे थे। और आज जब नून लीग के दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एजेंसियों पर ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए हैं, तो नून लीग की तरफ से इन जजेस पर तनकीद की जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है। आज बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए और सुप्रीम कोर्ट खुली समाअत करे।
جو جج صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے، یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلے ان جج صاحبان، ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے۔ جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا، یہ 6 جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا، تحریری طور پہ ایک چارج شیٹ آ گئی، اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را اقدامات لیں، سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ واضح نظر آ رہا ہے کہ عدالتی امور پر ایجنسیوں کی مداخلت کا تنازعہ ججز کے خط کے بعد شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اراکین کے نام لکھے گئے خط میں ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ کیسز پر اثر انداز ہونے کے لیے ججز کو ڈرانے دھمکانے اور ان کی اور ان کے اہل خانہ کی نگرانی کے سنگین واقعات بیان کیے ہیں، جن میں دباؤ کی وجہ سے ایک جج کے اسپتال میں ایڈمٹ ہونے کا واقعہ شامل ہے، ایک جج کے گھر سے سرویلنس کے آلات برآمد ہونے کا واقعہ شامل ہے، اسی طرح ایک جج کے گھر پر کریکرز پھینکنے کا واقعہ شامل ہے، ساتھ ہی ایک جج کے قریبی رشتہ دار کو اغوا کرنے کا واقعہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور پھر مزید لکھا ہے کہ یہ معاملہ 22 مارچ کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اٹھا ہے، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج تھے، انہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی 11 اکتوبر 2018 کی رپورٹ کی بنیاد پر غلط طریقے سے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج سمجھا جائے گا۔ خط کے مطابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اس معاملے کے بعد ہٹا دیا گیا تھا جب انہوں نے عوامی سطح پر الزام عائد کیا تھا کہ اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید کی سربراہی میں ISI کے اہلکار اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز کی تشکیل کا تعین کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اسلام آباد کی احتساب عدالت کی پروسیڈنگز پر بھی مداخلت کر رہے ہیں۔ تاہم اب سپریم کورٹ کے فیصلے نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ایک حد تک درست ثابت کر دیا ہے، لیکن غیر رسمی طریقے سے ان کی عہدے سے برطرفی کا کئی سال بعد ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ مزید یہ ہے کہ کیا اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید کی سربراہی میں ISI کے اہلکار اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالت کے کام میں مداخلت کر رہے تھے؟ اس معاملے کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر وہ ایسی مداخلت کر رہے تھے تو پھر جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کو کمزور کیا اور جنہوں نے ایسی مداخلت کی مدد اور حوصلہ افزائی کی، انہیں جواب دہ ٹھہرانا چاہیے تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ کسی بھی ایسے عمل کا تدارک کیا جا سکے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے میڈیا انٹرویو میں اپنا مطالبہ دہرایا ہے کہ عدالتی کارروائیوں میں ISI کے اہلکاروں کی انجینئرنگ کے مقصد کے تحت مداخلت سے متعلق الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے مزید لکھا کہ ہم جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اپنے الزامات کی تحقیقات سے متعلق درخواست کی حمایت کرتے ہیں، ساتھ ہی استدعا کرتے ہیں کہ اس تحقیقات کا دائرہ بڑھا کر تعین کیا جائے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی معاملات اور اس کے ماتحت عدالتوں کی کارروائیوں پر اب بھی ایسی مداخلت جاری ہے، اور کیا ہائی کورٹس، ضلعی اور خصوصی عدالتیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی دباؤ پر مبنی کھلی یا پوشیدہ دھمکیوں کے تحت کام کر رہی ہیں۔ ہم یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ججز کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ اس حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں دیتا ہے کہ جج کیسے اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرے یا رد عمل دے جو ڈرانے اور عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کے مترادف ہے۔ خط میں مزید لکھا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں سابق جج کو ریلیف دے دیا گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ایسا اقدام ضروری تھا تو وہیں یہ ناکافی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انفرادی ججز کے لیے یہ ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے بہادر ہوں تاکہ ایگزیکٹو کے ظلم سے اپنے بل بوتے پر لڑ سکیں، نہ ہی انہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی جتنا ثابت قدم ہونے کی ضرورت ہونی چاہیے تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی خاطر عہدے سے برطرفی کے بعد لمبے عرصے تک لڑائی جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد ججز نے لکھا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو قائم رکھنے اور اسے محفوظ کرنے کے لیے ادارہ جاتی ریسپانس کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے انٹرویو کا حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے اپنے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دیکھیے انہوں نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں کیا مطالبہ کیا تھا۔ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے الزامات کے حوالے سے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو اس سارے عمل میں ملوث تھے اگر میرے الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر عبدالقیوم صدیقی اور حسنات ملک موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ قیوم صدیقی صاحب، ظاہر ہے کل اتنی بڑی خبر آئی، اس کے بعد ایک فل کورٹ اجلاس ہونا، مگر فل کورٹ اجلاس کے بعد کوئی خبر نہیں آئی، کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، اور اب یہ خبر آنا، اور غالباً آپ نے یہ خبر دی کہ شاید وزیر اعظم کل ملاقات کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس سے، کیا ہو رہا ہے؟
یہ شاذیب، جیسا کہ آج صبح جو ہے وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب ہم نے اٹارنی جنرل سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی، اور اس بات کا انہوں نے عندیہ دیا تھا کہ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے اور اس کا پروب جو ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب جو ہے وہ اس کے بعد اس ملاقات کی تفصیلات سے ظاہر ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو ہے آگاہ کیا، اور یہ حکومتی ذرائع سے جو ہمیں خبر موصول ہوئی ہے اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ کل 2 بجے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف along with لا منسٹر اور اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہیں وہ اس ضمن کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس جائیں گے۔ اب اگر ہم ان سارے واقعات کو اور ان کی کڑیوں کو دیکھیں اور جیسے شوکت عزیز صدیقی کے اور پھر اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو دیکھیں کہ پروب یا انکوائری کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، تو وہ جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے 2017 کے نیچے، اس کے نیچے جو ہے وہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ بنایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جو خوش دامن ہیں ان کی آڈیو لیکس آئی تھی، تو پھر اس کے بعد جیسے کہ مظاہر نقوی صاحب کی، پرویز الہی صاحب کی آڈیو لیکس آئی تھی، تو اس کے بعد ایک کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت سینئر پینل جج تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، لیکن اس کمیشن کو سٹے کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ نے، جس کی سربراہی عمر عطا بندیال صاحب کر رہے تھے۔ تو جو غالب امکان یہی ہے کہ جو واقعات جو کہ شوکت عزیز صدیقی جن کا اشارہ کرتے ہیں 2018 کے اور اس وقت کے انتخابات سے پہلے کے، اور اس میں جس طرح سے خفیہ اداروں کے انوالو یا مینوپلیٹ کرنے کے ان کے الزامات تھے، وہ اس میں طے نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ حکومت اب دیکھیں وہ جو متاثر ہوئی تھی، آج اسی پارٹی کی حکومت جو ہے وہ یہاں پر سینٹر کے اندر موجود ہے، اور وفاقی حکومت کا یہ اختیار بھی ہے۔ تو یہ بہت ہی میرا خیال ایک مناسب ہوگا کہ وہ والے واقعات اور اس کے بعد سے ہونے والے واقعات جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے الزامات لگائے گئے ہیں، ان کا ایک پروب ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل ظاہر ہے کہ وہ اس کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اپنے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو ترمیم کر سکتی ہے، جیسے کہ ابھی 29 فیبری اور پھر اس کے بعد کے 2 اجلاس ہوئے، اور اس میں جو ہے وہ آرٹیکل کے اندر آرٹیکل 4 یا 6 کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی کہ اگر اس طرح سے کسی جج کے خلاف الزامات آئیں تو وہ اپنا بیان جو ہے وہ مدعا بیان کر سکتا ہے۔ تو غالباً مجھے ایسا لگ رہا ہے آج بھی جو اسلام آباد فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بڑی تفصیل سے مختلف امور جو ہیں وہ اس کے اوپر غور و خوض ہوا ہے، رائے لی گئی ہیں، لیکن جو پہلے یہ طے ہوا تھا کہ شاید ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، لیکن بعد ازاں وہ اعلامیہ جو ہے وہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید جاری نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ معاملہ جو ہے وہ پیئرز آف دی جوڈیشری ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا مناسب عمل لیتے ہیں۔ اب اس پرسپیکٹو کے اندر پرائم منسٹر آفس کے جانے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمیشن کے لیے چیف جسٹس کی اگر کوئی جوڈیشل کمیشن حکومت وفاقی حکومت بنانا چاہتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی وہی الزامات ہیں، جبکہ اب جو جج صاحبان ہیں وہ بھی اس طرح کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے رہنما کے مقدمات کے حوالے سے دباؤ کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بہتر ہوگا کہ وفاقی حکومت جس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے نیچے ایک ایسا ہائی پاورڈ کمیشن بنائے اور اس معاملے کی پروب کی طرف معاملات جائیں۔ حسن ملک صاحب، ذرا اتنا بڑا واقعہ ہونا، پھر آج اجلاس ہونا بڑا واقعہ تھا، اسی لیے ایک فل کورٹ اجلاس ہوا، مگر کوئی پریس ریلیز نہیں آئی ہے، کیا اطلاعات ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو اب یہ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کل وزیر اعظم شہباز شریف، اٹارنی جنرل اور لا منسٹر پرائم منسٹر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سینئر پونی جج جسٹس سید منصور علی شاہ سے 2 بجے ملاقات کریں گے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اعلامیہ میں بھی نہ آئے، لیکن ایک چیز ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے سپریم کورٹ میں۔ جو پرائم منسٹر کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات، اس پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس ٹائم پہ ان کو ملنا چاہیے۔ یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جو ہے ایک مثالی تعلق ہے موجودہ حکومت جو نون لیگ جس کو لیڈ کر رہی ہے اس کے ساتھ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے میں انہوں نے ماضی کے جو بھی معاملات تھے 40 سالہ پرانا وہ تو دیکھے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک
جماعت کو شکایت ہے پی ٹی آئی کو، اس حوالے سے کوئی ایسا سچ نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوتا کہ ملاقات سے پہلے وہ خود ہی فل کورٹ میں کوئی ایسا ایک فائنل جو ہے وہ اعلامیہ جاری ہو جاتا. ملاقات سے مزید جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کرٹیسزم آئے گا، اور چیف جسٹس قاضی فائصہ کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کا سامنا ہے. جس طرح افتخار چوہدری صاحب کو پیپلز پارٹی تنقید کرتی تھی کہ جی ہمارے حوالے سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا، مسٹرسٹ تھا. نون لیگ کو ثاقب نثار صاحب پہ تھا. موجودہ چیف جسٹس قاضی فائصہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے ملاقات سے اور سینئر پونی جج جسٹس منصور علی شاہ اگر اجتناب کریں اور خود صرف پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک لیٹر لکھ دیتے یا ریلیونٹ اداروں کی طرف سے اور اس کے بعد انکوائری شروع ہو جاتی تو بہتر ہوتا. جہاں تک شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ ہے، وہ ججمنٹ میں اگر جسٹس قاضی فائصہ لکھ دیتے کہ جی یہ جو شوکت صدیقی صاحب کی جو ملاقات ہوئی، کیا جو ہیں ایجنسیز کے سینئر افیشیل جو ہیں وہ ججز سے مل سکتے ہیں، ملاقات تو اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح شوکت صدیقی صاحب کو اپروچ کیا گیا، اس میں کیا وہ اگر اپنی ججمنٹ میں وہ چیزیں لکھ دیتے تو مے بی یہ لیٹر بھی نہ لکھا جاتا. تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال، موجودہ جو رول ہے اس وقت حکومت کا، ایگزیکٹو اتھارٹیز کا، اس پہ سپریم کورٹ کی خاموشی ہے، اور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ججز کی میں ایک تذبذب کی صورتحال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی فل کورٹ میٹنگ میں بھی کچھ ججز بولے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے یہ لیٹر آنا، تو یہ چیزیں ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے ایڈوانٹیج ہے حکومت کو وہ یہ ہے کہ جو ان کی سوچ ہے اور بار ہے وہ تقریباً ایک پیج پہ ہیں، اور سپریم کورٹ سے میں نے تقریباً 15 سال میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ اتنی ہمینگی ایگزیکٹو اور عدلیہ میں ہے جتنی اس وقت ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت حکومت کو ایڈوانٹیج ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کا لیٹر آ جانا، پھر اٹارنی جنرل لا منسٹر کی فل کورٹ میٹنگ سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائصہ سے ملاقات، یہ ان یوزل ہے. ماضی میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی افتخار چوہدری صاحب سے، وہ خود ہی آ گئے تھے. افتخار چوہدری صاحب ایک ریفرنس، ایک تقریب ہو رہی تھی، اس کے بعد اس طریقے سے ایک ریلیشن شپ بنایا گیا، لیکن اس طرح نہیں رہا. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اچھی بات ہے، ادارے جو ہے ان میں ایک جو ہے وہ ہمینگی ہونی چاہیے. نیشنل معاملات میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کنفرنٹریشن رہتی ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشری میں، اس کے بڑے نقصانات رہتے ہیں. بہت سے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ نقصان ہوا ہے. ریکورڈ ایکٹ دیکھیں، اسٹیل مل دیکھیں، اور چیزوں میں دیکھیں کہ گورنمنٹ کی ایگزیکٹو کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے، عدلیہ کی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ اچھی بات بھی ہے، لیکن اس وقت بہتر ہوتا کہ ملاقات سے پہلے کوئی ججز اپنا کوئی جو ہے وہ اپنا ایک اعلامیہ جاری کرتے اور پرائم منسٹر ایک لیٹر لکھتے، کیونکہ ایک بڑی جماعت کے بڑے کنسرن ہیں، وہ مزید اس کو ایشو بنائیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے. کریم صدیقی صاحب کہیں یہ معاملہ وکلا تحریک کی طرف چلا جائے اور جس پر حکومت کے اوپر ایک پریشر ہو، اداروں پر ایک پریشر ہو، یہ اس طرف جاتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں معاملہ جو بھی ہے، یہ اس بات پہ تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، گو کہ یہ 2023 کے معاملات، بیشتر معاملات جن کا اشارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کیا ہے وہ اس سے متعلق ہیں. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ اس میں سپریم جوڈیشل کونسل تو ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے احتساب کا ادارہ ہے، یا پھر اپنا جوڈیشل جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ یا ترمیم کر سکتا ہے. باقی آ جاتے ہیں 184(3) کے نیچے. اب کمیشن آف انکوائری ایکٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ اس 2013 میں بھی اس طرح کی بات ہوئی تھی، اور پھر جب اگر منظم دھاندلی کا کمیشن تھا وہ اس کے اندر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان طے ہوا، اور پھر اس ایک آرڈیننس کے ذریعے سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس ناصر ملک کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن بنا تھا. تو یہ وہ معاملات ہیں جو کہ بہرحال یہ دیکھنے ہوں گے کہ آیا اگر اس طرح کے اداروں کے ایک دوسرے ادارے کے اوپر الزامات ہیں تو اس کا انویسٹیگیٹ کرنے کا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو یہاں پہ بہت ساری آئینی اور قانونی جو ہیں وہ رکاوٹیں اور قدغنیں بھی آتی ہیں، لیکن ایک راستہ ضرور نظر آتا ہے کہ جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے نیچے وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، وہ موجودہ چیف جسٹس ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کی سربراہی میں یا چیف جسٹس سے مشاورت کرنے کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے جو کہ ان تمام معاملات کی انکوائری کر کے رپورٹ دے، اور جو ذمہ دار ہوں، جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وفاقی حکومت نے یہ کہا کہ وہ ایک
کمیشن بنائے گی اور اس کے اوپر وہ کمیشن بنا اور اس کی رپورٹ بھی میرا خیال میں شاید کمپلیٹ ہو چکی ہے. وہ کب تک سامنے آتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. اسلام علیکم صاحب، آپ بتائیے گا، پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی یہ کہا جانا کہ جی ایک انکوائری کے لیے ایک 3 ججز پر مشتمل کمیٹی ہو، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں منطقی انجام تک پہنچے گا یا پھر کوئی وکلا تحریک کی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے اگر اس معاملے کو سیٹل نہیں کیا جاتا؟ میرا نہیں خیال کہ وکلا تحریک تک معاملہ جائے اور بظاہر یہ بھی لگ رہا ہے کہ ایشوز کو صرف ہائی لائٹ کرنا مقصد تھا کہ تاکہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز جو اثر انداز ہو رہی ہیں وہ ذرا ڈیفینسو ہو جائیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اب کیا یہ ڈیٹرنس بن گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ججز جو ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم پہ پریشر ہے وہ پریشر کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا، یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. باہر کا جو چیف جسٹس قاضی فائصہ جو خود زیر عتاب رہے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا یہی تھا کہ ماضی میں ثاقب نثار، عمر رضا بندیال ہوں، گلزار احمد ہوں، ان کے دور میں جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں اور کوئی انہوں نے بلکہ عمر رضا بندیال صاحب یہی کہتے رہے کہ صبر کریں. اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ اس حالات میں کیا وہ کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انکوائری کمیشن کی ریکویسٹ اگر حکومت کی طرف سے آئے تو نامینیشن تو چیف جسٹس کو کہا جائے کہ وہ دیں کسی جج کی، ہائی کورٹ کے جج ہو سکتے ہیں، ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اگر صرف کمیشن بھی بن گیا تو میرا خیال ہے کہ ڈیٹرنس اتنا بن جائے گا کہ جو چیزیں آ رہی ہیں جس طرح ٹریبیونلز اب بن گئے ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جنہوں نے خط لکھا ہے وہ تینوں الیکشن میٹر جو اسلام آباد کے ہیں وہ انہوں نے سننے ہیں اور کئی معاملات ہیں. تو یہ ٹریبیونل کے جو ججز ہیں ان پہ اب کیا وہ کس طرح کیسز کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت ساری لیٹیگیشن ہونی ہے الیکشن ٹریبیونل میں. تو اب دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح چیزیں لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی. ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے. تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پر آئیں گے کیونکہ تحریک انصاف بھی اعلان کر چکے ہیں، الگ سے آئیں گے. کیا معاملہ ہے، کیا ان کا آبجیکٹیو ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. نون لیگ کی اتحادی حکومت کو ابتدا سے ہی بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. ایک طرف تحریک انصاف سڑکوں پر آ رہی ہے اور 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس جلسے کو 23 مارچ کو ہونا تھا اور عمران خان نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اس جلسے میں شرکت کی دعوت دی جائے گی. اب یہ جلسہ 6 اپریل کو اسلام آباد میں کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، مگر ماضی میں پی ڈی ایم کی سربراہی کرنے والے اور پی ڈی ایم حکومت میں شامل رہنے والے مولانا فضل الرحمان اب خود اپنے پرانے اتحادیوں کی حکومت میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف 25 اپریل کو بلوچستان سے احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے. ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں. یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے. 25 اپریل کو بلوچستان سے اس تحریک کا آغاز کریں گے. اس ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا. جمعیت علماء اسلام کا کوئی رکن ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا. ہمارے ساتھ خود اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب الیکشن ہوئے، آپ کی ناراضی کی خبریں سامنے آئی، میاں نواز شریف صاحب خود آپ کو منانے آئے، پھر نون لیگ کے رہنماؤں نے یہ تسلیم کیا کہ جو حکومت سازی کا عمل تھا اس میں مشاورت میں ہم سے کوتاہی ہوئی، ہمیں مولانا صاحب سے کو مشاورت کا حصہ بنانا چاہیے تھا. مگر انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ آپ سڑکوں پر نہیں آئیں گے، مگر آپ آنے جا رہے ہیں. کہ معاملات نہیں طے پائے یا معاملات طے پا ہی نہیں رہے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ دیکھیے معاملات ہیں کیا، پہلے تو اس کا تعین ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طے ہوئے یا نہیں ہوئے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے اور جو ہمارا الزام ہے وہ واضح اور بڑا قطعی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو آپ یہ بھی ذرا سوچیں اس حوالے سے کہ قطع نظر اس کے کہ حکومت میں کون ہے اور ہمارے سابق پرانے ہمارے اتحادی ہیں، لیکن ہمارے مد نظر صرف وہ قوت ہوگی اس تحریک میں کہ جنہوں نے نتائج کو تبدیل کیا ہے، جنہوں نے دھاندلی کی ہے، جنہوں نے دھاندلی کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، طاقت استعمال کی ہے اور تمام جو ان کے پاس وسائل موجود ہیں وہ انہوں نے اس پہ صرف کیے ہیں کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں. تو ہماری تحریک میں یکسوئی ہوگی اور وہ سیاستدانوں کے حوالے سے
ہمارا احتجاج یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت اگر ہے اور وہ ایسے اب نتائج پر مبنی حکومت ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو ضمناً تو یقیناً حکومت نشانے پہ آئے گی، لیکن بنیادی طور پر ہم ان اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ہم ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے کھیل بنا رکھا ہے الیکشن کو، اور عوام کی حق رائے دہی کو جس طرح کھلواڑ بنا رکھا ہے، اس طرح کی اجازت ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنا احتجاج کریں گے اور یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ مطلب یعنی حکومت گرانا آپ کا بنیادی مقصد نہیں ہے پھر، حکومت گرانا اور نئے الیکشن کروانا؟ حکومت تو یہی تو مسئلہ ہے کہ کیا یہ تسلیم کیا جائے گا کہ یہ دھاندلی کی حکومت ہے؟ جب تسلیم ہو جائے گا اور عوام اپنی رائے دیں گے تو خود بخود حکومت گر جائے گی، اور حکومت ایسی نہیں ہے مستحکم کہ وہ چل سکے گی، ایک انتہائی کمزور حکومت ہے۔ لیکن ایسی کمزور حکومتیں بنانے کا منصوبہ کون بناتا ہے، یہ منصوبہ بندی کہاں ہوتی ہے، یہ مفاد کس کا ہوتا ہے، اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں اس مرض کی دوا کرنی چاہیے کہ کم از کم عوام جو ایک حق رائے دہی رکھتے ہیں وہ بھی کچھ مطمئن نہیں ہے کہ ہم نے کچھ فیصلے دیے، بظاہر کچھ آئے، جو جیت گئے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں، جو ہار گئے ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ مطلب اور مشترکہ جد و جہد آپ کی اور تحریک انصاف کی ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہ آپ کو دعوت دی جائے گی 23 مارچ والے جلسے میں، ہوا 23 مارچ کو، مگر جی مجھ سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور اگر رابطہ کیا جاتا ہے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ اگر کی بات پھر اگر پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر آپ کا جو اعتراض ہے وہ سب سے زیادہ کس صوبے کے لیے ہے؟ سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، پنجاب کے لیے ہے؟ پنجاب کے لیے بھی ہے، سندھ کے لیے بھی ہے، کے پی کے لیے بھی ہے، بلوچستان کے لیے بھی ہے۔ ذاتی طور پر آپ کی زیادہ نشستیں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ نشستیں لیتے اگر دھاندلی نہ ہوتی؟ آپ چھوڑیں میرے نشستوں کو، قوم کی بات کرو، عوام کی بات کرو، حق رائے دہی کی بات کرو۔ یہ کیا مطلب کہ ہم ایک مسئلے کو پھر ذات کی طرف لے جاتے ہیں یا ایک پارٹی کی طرف لے جاتے ہیں کہ چونکہ فلانی پارٹی ہار گئی ہے تو اس لیے وہ احتجاج کر رہی ہے؟ میں نے نہ 2018 میں صرف اپنی پارٹی کے حوالے سے احتجاج کیا، نہ آج میں اپنی پارٹی اور اپنی ذات کے حوالے سے احتجاج کر رہا ہوں۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور قومی مسئلے کے انداز میں اس کو ہم اٹھائیں گے۔ مطلب جب آپ نے ظاہر 2018 کے بعد آپ نے احتجاج کیا اور جو پی ڈی ایم کی بنی اس کے بننے کی وجہ آپ کا احتجاج تھا، مگر ہوا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ آپ ظاہر سڑکوں پر جو توانا آواز تھی وہ آپ ہی کی تھی، اسی کی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ بھی ملی، پی ڈی ایم کا اتحاد بنا، مگر مسئلے کا حل تو پارلیمنٹ کے اندر سے ہی نکلا اور وہ اسی طریقے سے آپ لوگ حکومت گرانے میں کامیاب ہوئے، خود حکومت میں آنے میں کامیاب ہوئے، تو اب بھی راستہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی نہیں نکلے گا مولانا صاحب؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال تھی بڑی معروضی قسم کی تھی، اس کو زیادہ تر اب اصول کے تابع لے جائیں گے تو پھر حکمت عملی کا مسئلہ آئے گا۔ حکمت عملی ہماری صحیح ثابت نہیں ہوئی، میں ان کو پیٹتا رہا کہ آپ تحریک کے زور سے حکومت کو چلتا کریں، آپ پارلیمنٹ سے اپنے استعفے دے دیں، اتنے استعفے ہوں گے کہ پھر بقیہ جو سیٹیں رہیں گی وہ حکومت نہیں چلا سکیں گی، دوبارہ الیکشن دینا پڑے گا۔ لیکن جب سب دوستوں نے طے کر لیا کہ ہم تو اب باپ پارٹی بھی ہماری طرف آ گئی اور ایم کیو ایم بھی ہماری طرف ہے اور وہ عدم اعتماد میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ظاہر ہے جی کہ اتنے بڑے اتحاد کو فوراً توڑنا، جبکہ یہ ٹھیک ہے کہ استعفوں کی صورت میں بہت اچھی کامیابی ہمیں ملتی، لیکن جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی، ہم نے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت اپنی رائے قربان کی ہے اپنے ان دوستوں کے لیے۔ لیکن آج ان کو چاہیے تھا کہ اپنی حکومت قربان کر دیتے ہماری اس رائے پر، جب 2018 میں یہی مینڈیٹ مسلم لیگ کے پاس تھا، جب 2018 میں یہی مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، اسی مینڈیٹ کے ساتھ انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، اور آج بھی ان کے پاس وہی مینڈیٹ ہے، تو اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ مگر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم تو جیسے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہم تو الیکشن میں جانے کو تیار تھے، پر زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے حکومت کی اور ہمیں اس کا بوجھ اٹھانا پڑا الیکشن میں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حقائق کو مسخ نہ کیا جائے۔ میری رائے ساری پی ڈی ایم کے ایک ایک لیڈر کو معلوم ہے۔ یعنی آپ اس کے حامی نہیں تھے، عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی، آپ چاہتے تھے فوری طور پر الیکشن میں جائیں؟ جی ہماری رائے یہی تھی۔ مگر ماں صاحب ابھی تو جب ایک بہت بڑا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، اس کے بعد بھی جب الیکشن میں جا رہے تھے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، آپ تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں دہشت گردی کے خطرات ہیں، الیکشن ابھی نہ کرائے جائیں۔
نہیں وہ اس حوالے سے نہیں تھا جی، ہر خلط ملط نہ کریں نا جی. ایک تو آپ صحافی لوگ جب معاملات کو خلط ملط کر لیتے ہیں، ایک بحث کسی میں ہو رہی ہے، دوسری بحث کسی حوالے سے ہو رہی ہے. جس وقت انہوں نے ہمیں تاریخیں دی اور وہ تاریخ موسم کے لحاظ سے بھی، اور بعد میں جو ہمیں تھریٹس ملنے لگ گئے، اور یہ تھریٹ کہاں کیوں آج نہیں آ رہے، اور یہ الیکشن سے پہلے کیوں آ رہے تھے، اور ہمیں روزانہ یہاں سے تھریٹ لیٹر بھی جاری ہوتے تھے، یہ سارا سلسلہ کیوں چلا آخر؟ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جس قسم کی صورتحال الیکشن کے قریب آتے ہوئے پیدا ہوئی، اور روز روز جو ہے حملے اور دھماکے اور قتل خون اور یہ سارے واقعات، تو ہمیں ذکر تو کرنا پڑتا تھا. اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے تھے کہ ہم کمپین نہیں چلا سکتے. اور آپ نے ہمیں تاریخ دے دی، کہتے آئین کا تقاضا ہے. تو میں نے کہا آئین کا تقاضا اگر ہوتا تو پھر 1.5-2 مہینے اور تاخیر نہ کرتے آپ. اور اس ساری سچویشن میں مولانا صاحب کیا اس بات کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ یہ حکومت کمزور اتنی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر نکل جائے تو حکومت گر جاتی ہے، کہ پیپلز پارٹی، آپ، تحریک انصاف، کوئی مستقبل میں کوئی ایسا لائے عمل ہو؟ کیونکہ سڑکوں پر آ کر ہم نے دیکھ لیا ریسنٹ ہسٹری میں 2013 کے بعد عمران خان صاحب نے گرانے کی کوشش کی، نہیں گری حکومت، پھر آپ لوگوں نے گرانے کی کوشش کی، سڑکوں کے ذریعے نہیں پارلیمنٹ کے ذریعے گری حکومت. دیکھیے لفظ گرانے کا سوال نہیں ہے، بتا یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ووٹ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس پر کوئی احتجاج سیاسی دنیا میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سو ہم وہ فرض پورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. حکومت پھر گرتی ہے یا نہیں گرتی وہ اپنا سوال ہے. اور پھر اس میں ایک ایشو یہ ہے مولانا صاحب کہ 2013 کے بعد جیسے عمران خان صاحب سڑکوں پر آئے کیونکہ نون لیگ جیت گئی تھی، 2018 کے بعد عمران خان صاحب جیت گئے تھے تو آپ لوگ سڑکوں پر آئے، پوری پی ڈی ایم سڑکوں پر آئی. اور حقیقت یہ ہے کہ 2024 میں بھی اگر عمران خان صاحب جیت جاتے تو آپ لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے سڑکوں پر آئے ہوتے. تو اس سائیکل پہ ٹوٹے گا کیسے کہ اس سائیکل کو توڑا جائے اور مسئلے کو حل کیا جائے کہ الیکشن کی ایک سینکٹیٹی ہو، کریڈیبلٹی ہو؟ دیکھیے یہی سوالات جو آپ مجھ پہ کر رہے ہیں یہی میرے سوالات ہیں اس انتخاب پر اور الیکشنوں کے اوپر. تو یہ چیزیں ساری کی ساری اگر جماعتیں مطمئن ہوتی ان نتائج سے، میں تو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اعتراف کرے یا نہ کرے، پیپلز پارٹی اعتراف کرے نہ کرے، مسلم لیگ اعتراف کرے نہ کرے، یہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے، مل کر ہم نے کام کیا ہے. بخدا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ بھی انتخابات کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں. مگر مولانا صاحب آپ ایک ایسی شخصیت ہے نا جس کا پارلیمانی نظام میں اور جمہوریت میں بھروسہ رکھنا، اس نظام میں حصہ لینا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی جماعت کا. تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھے، پارلیمانی طریقے سے، جمہوری طریقے سے، اس کے لیے کیا ہو کہ ساری جماعتیں مل کے کچھ ڈیسائیڈ کریں، پھر ادارے کو بٹھائیں ساتھ اور پھر ڈیسائیڈ کریں کس طریقے سے معاملہ آگے بڑھے کہ پاکستان بھی آگے بڑھے، جمہوریت بھی آگے بڑھے. ہم آج بھی پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے ابھی تک پارلیمانی نظام سے لا تعلق ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہم پارلیمانی کردار کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ہم آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس نظام میں اگر کوئی خرابی پیدا کرتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، تو پھر اس کی اصلاح کے لیے بھی تو کوئی آواز ہونی چاہیے نا. آپ اس آواز کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کیا؟ وہ آواز بالکل ہونی چاہیے مولانا صاحب، مگر میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں امپروو بھی ہوں. 2013 سے 2018 کے بعد بھی آپ لوگ نکلے مگر چیزیں پیچھے ہی چلی گئی بجائے اس کے کہ آگے جاتی اور نظام میں بہتری آتی. تو نظام میں بہتری آئے کیسے؟ پھر آپ 2013 سے شروع نہ کریں نا، پھر اس سے پہلے سے بھی یہی حالت ہے. اور مولانا صاحب کیا حکومت کی طرف سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہے کسی بھی طریقے سے؟ ابھی رابطے تو بہت ہوئے ہیں، ایک رابطہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اب تک کسی طریقے سے بھی کوئی اطمینان نہیں دلا سکتا، نہ ہمارے موقف کی کوئی تردید کر سکتا ہے، نہ ہمارے موقف کو غلط کہہ سکتا ہے. اب صرف یہ کہنا کہ جی آپ چھوڑ دیں، آپ ایسا نہ کریں، اور جو کچھ ہو چکا ہے بس ٹھیک ہے اب چلنا ہے. تو اس قیمت پر ہم اپنا موقف واپس لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے. اور جو آپ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا بات ہوئی، کیا طے پایا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں. اور یہ اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا جو تعلق ہے وہ ہمارا تو اب ایسا ہے کہ جیسے ذاتی ایک تعلق ڈیولپ ہو گیا. تو وہ تشریف ضرور لائے تھے اور مجھے ان کے جذبات اور احساسات
کا پورا علم ہے. میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس حد تک گرویدہ ہیں اس ساری صورتحال میں اور کتنے وہ پریشان ہیں اس ساری صورتحال کے لیے. تو ظاہر ہے جی کہ جو پوزیشن ان کی پارٹی نے لے لی ہے تو اب وہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. سب تو آپ نے انہیں بتایا کہ آپ اب انہیں نیا لاڈلا سمجھتے ہیں؟ جی میں نے بتایا, میں تو کبھی اپنے موقف کسی پہ مخفی نہیں رکھا ہے. جی پھر کیا کہا میاں صاحب نے؟ جی پھر میاں صاحب نے کیا جواب دیا جب آپ نے کہا آپ نے بتایا انہیں؟ تو میاں صاحب نے کیا جواب دینا تھا جی, بس وہ بھی میں نے کہا جس طرح میں رو رہا تھا اس طرح انہوں نے بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ غم شریک کیا ہے. اور مولانا صاحب آپ کو یہ حکومت چلتی نظر آتی ہے یا مشکل لگتا ہے اس کا چلنا؟ حضرت مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ ڈیلیور کر سکیں گے. یہ حکومت مکمل اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہوگی, فیصلے وہی کریں گے, انہی کے فیصلوں کے تحت پالیسیاں بنیں گی, انہی کے فیصلوں کے تحت قانون سازیاں ہوں گی, پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ ہوگا. چیلنجز بہت زیادہ ہیں, ان چیلنجز کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور بالآخر تمام تر ناکامیوں کی ذمہ داری سیاستدان اپنے سروں پہ لے لیں گے. میں تو اس بات پہ پریشان ہوں کہ جرم کوئی اور کرتا ہے, سیاستدان اس کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں, انہی کی غلطیوں کے نتیجے میں سیاستدان ذمہ داریاں قبول کر لیتے ہیں اور پھر آگے جا کر جو گالیاں ملتی ہیں, عوام کی طرف سے جو ناراضگیاں ہوتی ہیں, وہ سارے حکومت پہ تھوپ دیتے ہیں. جی صاحب تو آپ کا جو اس وقت مولانا صاحب اکیلے ہی آپ آگے اپنی مہم چلائیں گے, اپنے سڑکوں پر آئیں گے, یا کوئی ہے کہ آپ الائنس بنائیں گے, پی ٹی آئی کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ نہیں دیکھیے, پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے صوبے کے نتائج پر اعتراض ہے اور ان کے اور ہمارے درمیان اس وقت تک کوئی رابطہ نہیں ہے سوائے اس ابتدائی رابطوں کے. تو اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے, رابطے کے ذریعے کچھ معاملات آگے بڑھتے ہیں, کچھ افہام و تفہیم ہوتا ہے, تو ہم نے تو یہ بات ان سے کہی ہے کہ فوری طور پر تو نہ آپ کی پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے ہمارے حوالے سے, نہ ہماری پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے آپ کے حوالے سے. جو تحفظات تھے وہ کوئی الیکشن کے حوالے سے یا کچھ سیٹیں جیتنے ہارنے کے حوالے سے تو نہیں تھے, وہ تو ایک خاص نظریاتی حوالے سے کچھ باتیں تھیں. اگر ان کے لیے ماحول بن سکتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے, تاکہ ہمارے درمیان اگر کوئی تحفظات تھے جو آج تک نہیں حل ہو سکے اور اس کے بعد اس کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو سیاسی لوگ نہ مذاکرات سے انکار کرتے ہیں, نہ مذاکرات کے لیے ماحول بنانے سے انکار کرتے ہیں, نہ سیاسی لوگ جو ہیں اس کے کوئی مسئلے کا حل نکالنے سے انکار کرتے ہیں. تو اگر کسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو مستقبل میں ہم اس کو خیر مقدم کہیں گے, لیکن یہ ہے کہ سر دست اس حوالے سے جماعت نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلا رہے ہیں. آپ کو رویے میں تبدیلی نظر آتی ہے اس طرف سے؟ اچکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار بنانا, آپ کے لیے بات کرنا کہ جی آپ سے بات کی جائے گی, آپ کو دعوت دی جائے گی, پھر آ کے آپ سے ملاقات بھی کرنا, ایک رویے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جی رویے میں تو تبدیلی نظر آ رہی ہے اور اچھی بات ہے. تو سیاست میں ایک مثبت اور صحت مند رویہ ہے. اگر اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے اس میں. بہت شکریہ مولانا صاحب کا موقف آپ نے سنا. پروگرام میں ایک بریک, اس کے بعد ایک اور اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں. گزشتہ روز شانگلہ میں پیش آنے والے دہشت گردی کے افسوسناک واقعے کے تناظر میں آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس ہوا ہے, جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور پولیس چیفز نے بھی شرکت کی ہے. اور اس اجلاس میں سرحدوں کے پار دہشت گردوں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے, جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں ثابت قدمی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور پاکستان اس کے عوام اور ان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے ہر دہشت گرد کے خاتمے تک لڑیں گے. ساتھ ہی آج اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ شانگلہ واقعے پر GIT بنائی جائے گی جو اس واقعے کی تحقیقات کرے گی. اس کے علاوہ آج صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی چینی سفارت خانے کا دورہ کیا ہے اور دہشت گردی کے حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کی ہے. ساتھ ہی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس حملے میں ملوث مجرموں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھنے کے پیش نظر بارڈر صورتحال میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. پاکستان میں دہشت گردی کا منبع
मनबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल इस सिमत कोई पेशरफ नहीं कर रहा। दहशतगर्दी के ठिकाने उनके इल्म में हैं। उनकी सरजमीन से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया की रिवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। उन्होंने मजीद कहा है कि काबुल से ताउन मैसर नहीं है। पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम आलमी कवानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की ट्रैफिक खत्म करनी होगी। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 3 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद आज आला सतह पर सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया है। देखना होगा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निपटती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।